बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। हम जब सुबह आपके सामने आते हैं, आपकी हमारी मुलाकात हो रही होती है, हम लाइव आपसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, आप कॉल्स के ज़रिए हमसे अपनी बातें कर रहे होते हैं, अपनी उलझनों के बारे में जान रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि एक मौका कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, डेली रूटीन में, हमारे काम काज में हमें कहीं मायूसी की तरफ ले जाता है। तो मायूसी से रोशनी तक का जो सफ़र है, इसकी तरफ हमें गामज़न रहना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो 10 सितंबर को ख़ुदकुशी के आलमी दिन के मौके को जाना जाता है कि ये दिन इंटरनेशनली ख़ुदकुशी के आलमी दिन के नाम से इस हवाले से जाना जाता है। ख़ुदकुशी लोग क्यों करते हैं, और हमारे इर्द गिर्द हमारे कई ऐसे लोग, हमारे कई प्यारे इसी तरह से ज़िंदगी अपनी ख़त्म करके चले गए, जो कि दीन इस्लाम में हराम करार दिया गया है, और दूसरे इल्हामी जो मज़ाहिब हैं उनमें भी हराम करार दिया गया। इसकी मैं थोड़ी रिसर्च पढ़ रहा था तो मेरे सामने आया कि जापान में लोग सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी करने वाले हैं। वो किस तरह कि वो इनकरेज होते हैं एक दूसरे से, कि वहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने किसी ने आपकी इज़्ज़त पे को बात कर दी, कारोबार में आपको नाकामी हो गई, या प्यार मोहब्बत के मामलात में नाकामी हो गई, लोग ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा तादाद जापान के बाद, इस रिवाज के बाद, ये किस्म का रिवाज वहाँ पे समझा जाता है। स्वीडन में लोग बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशी करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये ख़ुदकुशी करने वाले अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे होते हैं। इस मुआशरे में रहते हुए, सब में रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते हैं। समटाइम्स कोई दिमागी आर्जा होता है, साइकियाट्रिस्ट को जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, या कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जैसे बंदा मायूसी की कैफियत में चला जाता है, और फिर वो होते होते यहाँ तक पहुँच जाता है कि अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। ये नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसे लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, या हमारे कलीग्स में से हैं, हमारे नेबर में हैं, हमारे जानने वालों में हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। उनका रवैया असल में चीख चीख के पुकार रहा होता है, मेरी मदद कीजिए। उसकी खामोशी आपको कह रही होती है, मेरी मदद कीजिए। उसका सबसे अलग थलग होना ये कह रहा होता है कि खुदारा मुझे बचा लीजिए। लेकिन हम ये करते हैं? आज हम इस पे बात भी करेंगे। हमारा आज का टॉपिक भी यही है, मायूसी से रोशनी के सफ़र तक, और ख़ुदकुशी की दहलीज से कामयाब ज़िंदगी के सफ़र तक। कैसे इन अंधेरों से निकला जा सकता है, कैसे इन अपने प्यारों की, अपने जानने वालों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद की जा सकती है। पैगाम टीवी का हमारा एक बाकायदा जो प्रोग्राम है, जिसमें हम मुफ्ती ऑन करंट इशू, जो हमारी जो सवालात जवाबात का मामला है, जिसमें हम सवालात के जवाबात दिया करते हैं आपकी लाइव कॉल के ज़रिए। जी, फतवा ऑन करंट इशू, थैंक्स फॉर मेकिंग मी करेक्ट। फतवा ऑन करंट इशू में हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट भी हो चुका है कि एक साहब ने कॉल की और उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। और हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि कोई हमें कांटेक्ट करे अपनी इतनी तकलीफ़ दे बात। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में कहे, ये छोटा मामला नहीं होता। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पैगाम टीवी पीछे रह जाता है इस मामले में और किसी की मदद ना करता। वैसे तो सैलाब ददगान के हवाले से हमारी टीम्स आज भी माशाल्लाह फील्ड में और मदद की जा रही है। जब तक, जहाँ तक जैसे मुमकिन हुआ मदद करते रहेंगे। आप भी कोशिश कीजिए, आपसे जो बन पड़ता है मदद कीजिए। सो कम टू द पॉइंट, उन साहब की हेल्प की गई, उनको जो मॉरल, जो साइकोलॉजिकल और जो मजहबी सपोर्ट चाहिए थी दीन इस्लाम की रूह से, उनको गाइड किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बैक इन लाइफ नाउ, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से दोबारा जीना शुरू कर दिया। सो ये एक मिसाल है, हो सकता है आपके पास कई मिसालें हों ऐसी, आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। चूँकि आज लाइव कॉल्स होंगी तो आप हमें बता भी सकते हैं। और अगर आपका खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला है, ऐसी परेशानी है, आप हमें लाइव कॉल कीजिए, और हमें जो हमारा इवनिंग का प्रोग्राम है उसमें भी लाइव कॉल कीजिए। आपके मामलात को अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते रखे हैं, बहुत सारे लोग अल्लाह ताला ने नेक दिल बनाए हैं जो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट जो आज सुबह मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। इसमें हम मज़ीद डिस्कशन भी अपने सेशन में करेंगे, और आपको पता है कि आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बता दिया करता हूँ मैं, वो आज भी यही है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाएगा। करने का काम आज का वजीफ़ा बताया जाएगा, आपके सवालात के जवाबात शामिल किए जाएंगे, आज की किताब के बारे में आपको बताया जाएगा, और फिर हमारा जो टॉपिक है आज का, मायूसी से रोशनी के सफ़र तक, और जैसे है कि ख़ुदकुशी की दहलीज से कामयाब ज़िंदगी का सफ़र, राहें निकलती हैं और वो कैसे निकल सकती हैं।
آئیے بیٹھیے ڈسکس کرتے ہیں, ہمارا پروگرام سنیے, ہم سے گفتگو کیجیے, راستے آپ کو خود نکلتے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں, صرف ہمیں کھوجنے کی ضرورت ہے اور جستجو کرنے کی ضرورت ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز, او یس, اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا بتاؤں, خوابوں کی تعبیر بھی ہے. جو خواب آپ نے دیکھ رکھے ہیں, جزمانی صاحب آنے والے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے, اور آج یہ سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تعارف کروا دوں, قاری احمد عزیزی صاحب. ان سے گاہے بگاہے ملاقات آپ کی ہوتی رہتی ہے, تلاوت قرآن کریم کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں, آج بھی موجود ہیں یہاں پہ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ میری میچنگ, آج تو میرا انر کا ان کا ٹاپ میچ ہو گیا جی. ویسے تو دل ہمارے میچ کرتے ہیں. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, فاضل مدینہ یونیورسٹی, حدیث اور شرعی علوم کے استاد, پی ایچ ڈی اسکالر, ان کو بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں نا, محبت ہے نا سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, ہم اپنے اسپانسرز کے بارے میں آپ کو بتایا کرتے ہیں. تو آپ کا وطن, آپ کا پروگرام صبح وطن آپ تک پہنچانے کے لیے آج بھی ہمیں جن کا اشتراک حاصل ہے, ان میں شامل ہیں صوفی سپر ڈٹرجنٹ پاؤڈر, سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, اور ان کے ساتھ شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل. ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ نے ہمیں کال کرنی ہے. کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے ہمارا 042111700 یعنی 042111700, اور 000 پہ آپ ڈائل کریں گے, ہم سے لائیو بات کریں گے. پلیز خدارا برائے مہربانی, تاڈی بڑی مہربانی, شکریہ, اگر آپ ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں تو پراپر طریقے سے بات ہو سکے گی. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ نے ڈائل نہیں کرنا, یہ واٹس ایپ نمبر ہے. آڈیو اور ریٹن میسج آپ سوالات جوابات جاننے کے لیے رابطے کے طور پہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہمارے خوابوں کی تعبیر کا نمبر آپ کو پتہ ہے. آپ کے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آپ نے اس نمبر پہ ہمیں اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیجنا ہے 0321024100 یعنی 0321024100. اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة
لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ پلیز پیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے جس آیت سے تلاوت کی ابتدا کی ہے، قرآن مجید کی اللہ کی رحمت سے سب سے بڑی لبریز آیت یہ ہے، جس آیت میں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کر کر کے گناہ، نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک جیسے بڑے بڑے جرم کر کے تھک چکے ہیں نا، ان سے اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. سبحان اللہ. کیونکہ شیطان ڈنڈیاں مارتا ہے، پہلے انسان سے جرم کراتا ہے، گناہ کراتا ہے، اور بعد میں اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کو جو تھک چکے ہیں گناہ کر کر کے، ان سے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ نے جو تعلیمات تمہیں دی ہیں، بہترین، شاندار، جاندار تعلیمات، ان پر عمل کر لو اس سے پہلے کہ میری پکڑ آ جائے، یا اس سے پہلے کہ تم اگلی دنیا میں پہنچ جاؤ. اور پھر وہاں افسوس کرنے کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جب اللہ کا عذاب سامنے نظر آئے گا تو بہت سارے پچھتانے والے کہیں گے کاش میں اللہ کی راہ پر چلتا، کاش میں اللہ کی ہدایت پر آمین کہہ دیتا، کاش میں اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا. اس دن کاش کہنے کا پر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس دن کہے گا کہ اے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے واپس دنیا میں جانے کا تو میں بڑی نیکیاں کما کے آؤں گا، لیکن پھر واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا. موقع یہی ہے ایک جو ابھی ملا ہے، جی، اسی میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کی رحمت لینے کی کوشش کرنی ہے. یہی ایک ہی موقع ہے، دوسرا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں؟ یہ میں کتاب کا ٹائٹل آپ کو بتا رہا ہوں جس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ہے جی آج کی کتاب. اچھا، واٹ اے کو انسیڈنس، بلو کے ساتھ بلو ہو رہا ہے آج، بیج اور براؤن کے ساتھ بیج اور براؤن ہو رہا ہے. تو جی یہ آج کی کتاب ہے کہ آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں. جو آدمی نیک اعمال پر کاربند ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بندہ، غلام اور ملازم بن کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ کی بندگی میں مگن رہنا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رہتے وقت کے ساتھ آپ توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں. اور اس زیر نظر کتاب میں واقعاتی اسلوب میں عمل صالح کی راہ دکھائی گئی ہے. ثقیل تھوڑے لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ نعمان فاروقی صاحب نے لکھے ہیں اور اس پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے. امید ہے کہ یہ ایمان افروز کتاب اپنے پڑھنے والوں کو عمل اور کردار میں بہتری لانے میں معاون ثابت ہوگی. یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز، آؤٹ لیٹس پہ آپ کو اویلیبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کتاب آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے اور یہ خوبصورت سی کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ جی آج کی کتاب ہے اور کتاب کے بعد ایک وقفہ لے رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا وقفہ ہے، فوراً حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. مفتی صاحب سے کرنے کا کام جان لیتے ہیں. مفتی صاحب آج کا کام بتا دیجئے، وظیفہ. اللہ اکبر. آج آپ کا جو ٹاپک ہے نا، جی، اسی کی مناسبت سے مجھے ایک بات یہاں بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی کہ زندگی سے مایوس انسان آخر اپنے آپ کو ختم کیوں کر لیتا ہے؟ اس کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. جی، جو قاری صاحب نے یاد تلاوت کی، سوری، معاملہ کیسا بھی ہو، مالی ہو، جانی ہو، افرادی ہو، اجتماعی ہو، کیسا بھی ہو. جاپان میں جیسے آپ نے ذکر کیا، وہاں تو اجتماعی خودکشیاں ہوتی ہیں، پوری پارٹی آ کر فنکشن ہو رہا ہے. جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی جان کو ختم کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا.
جی۔ جس نے ایک بندے کو بلا کسی وجہ کے بغیر کسی گناہ کے اس کو بے گناہ کو قتل کر دیا یا زمین میں فساد کرتے ہوئے قتل کر دیا، اس نے ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو مار دیا ہے۔ اور اگر آپ کسی مایوس انسان کو اسی طرح مایوسیوں سے نکال کر بچا لیں، وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، آپ اس کو بچا لیں، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ تو یہ خودکشی کا اقدام محبت میں ناکامی ہو، کاروبار میں ناکامی ہو، شادی میں ناکامی ہو، پڑھائی میں ناکامی ہو، کسی چیز میں بھی ہو، خودکشی کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو آج کا وظیفہ ہے پھر روک تھام کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے نبی کی تعلیمات کہ جس نے خودکشی کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، جس بندے نے خودکشی کی اللہ عرش والا کہتا ہے میرے بندے نے جلد بازی کی ہے، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو جنت حرام ہو جائے اس بندے پر تو اس نے دنیا بھی گوار دی اور آخرت بھی گوا دی، تو بہت بڑا خسارہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن دوسرے پاسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق بھی دلاتے ہیں، ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ ایک طرف ڈر کہ جہنم سے بچو، دوسری طرف شوق کہ اللہ کی رحمت ملے گی۔ تو اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر آج تمہارے حالات تمہارے سازگار نہیں ہیں تو اللہ کہتا ہے ایک تنگی کے بعد آسانی آئے گی، پھر آسانی آئے گی، دو آسانیاں اللہ دے گا اس بندے کو جو مایوس بیٹھا میرا نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، فلاں چیز میں نقصان ہو گیا، فلاں چیز، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے بعد ہی اللہ کی طرف سے دو آسانیاں آ رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا وہ نسخہ جو ہم اکثر بتاتے ہیں، وہ جو مجھے بھی یاد آیا نا، وہ کیا ہے کہ ایک عالم دین کو سعودی عرب میں ایک شخص نے کال کی، ہیلو علامہ صاحب میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آسان سا طریقہ بتائیں۔ علامہ صاحب کے بھی توتے اڑ گئے کہ یہ کیا طریقہ ہے، میں کون سا طریقہ یہ بتاؤں؟ کون سا طریقہ علامہ صاحب کو مخاطب کرنے کا کہ مجھے خودکشی کا طریقہ بتائیں اور آسان سا طریقہ بتائیں۔ علامہ صاحب اپنے ہوش و واس میں تھوڑے سے سنبھلے کہ یار اس نے سوال کیا کیا ہے، تو پھر کہتے ہیں اچھا میں ابھی تھوڑا سا بیزی ہوں، آپ 1 گھنٹے کے بعد مجھے کال کریں اور اتنی دیر آپ دروشی پڑھیں، دروشی پڑھتے رہیں، 1 گھنٹے کے بعد مجھے کال کریں، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آسان طریقہ بتاؤں گا۔ اب وہ بندہ آسان طریقہ لینے کے لیے 1 گھنٹہ دروشی پڑھتا رہا، 1 گھنٹے سے پہلے اس کی کال آ گئی، ہیلو علامہ صاحب میں اب مرنا نہیں چاہتا۔ کیوں بھائی تم تو طریقہ پوچھ رہے تھے؟ کہتے نہیں جی مجھ پر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، اب میں مرنا نہیں چاہتا، خودکشی کا پلان کینسل ہو گیا ہے۔ تو درود شریف وہ گارنٹی ہے کہ اذن تکفی ہمک و یغفر لک ذنبک، کہ اللہ تیری ہر پریشانی بھی دور کر دے گا، ہر دکھ بھی دور کر دے گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو جو بندہ کسی مسئلے کی وجہ سے مایوس ہو وہ درود شریف پڑھے۔ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں جی یہ نسخہ کام کرتا الحمدللہ، ہر جگہ یہ چابی لگتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی، شکریہ آپ نے آج کا بڑا اہم نسخہ بتایا، کرنے کا کام یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے ڈیلی۔ آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مریم صاحبہ شکریہ کراچی سے کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، ہمارے رشتے دار تھا، انہوں نے 2 شادیاں کی، ایک اپنے ماں باپ کی مرضی سے، ایک اپنی پسند سے، ایک ہفتے کی گیپ سے۔ ابھی ان کے بچے کو تو میاں بیوی دونوں چلے گئے، دونوں بیویاں میاں، کچھ بچے بھی چلے گئے، ابھی نواسا نواسیاں پوتا پوتے سب بڑے ہیں۔ ابھی ان کے جائیداد کا مسئلہ ہے کہ پوسٹ سے پتہ چلا ہے کہ ان کے جو آدمی ہے انہوں نے اپنا جائیداد سارا پہلے بیوی کے نام سے، ایک بیوی کے نام کر دیا ہے؟ جی پہلے بیوی کے، اچھا، دوسرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی شریعت کیا بتاتا ہے اس بارے میں؟ اچھا جی، بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ شریعت کہتی ہے کہ یہ سراسر ظلم ہے، اور ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن جائیں گے۔ کسی ایک اولاد کو محروم کرنا اور دوسری کو دینا یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کی تلافی اگر وہ اپنے اس فوت ہونے والے بزرگ کے خیر خواہ موجود ہیں، نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، اور ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسلامی اور شرعی طریقوں کے مطابق جائیداد کو تمام بچوں میں تقسیم کر دیں، جن کو حصہ نہیں ملا ان کو دے دیں تاکہ وہ بزرگ اپنی آخرت میں بچ جائیں، وگرنہ وہ سخت امتحان کا شکار ہو جائیں گے اس ظلم کی وجہ سے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ریٹن کویشچنز ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا شام کو جھاڑو لگانا جائز ہے؟ یہ سوال بھی جائز ہے ویسے مفتی صاحب؟ تو یہ شام کو جھاڑو لگانا جائز ہے؟ الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، جی اور اسلام صاف ستھرا دین ہے، نظافت کا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے لے کر اپنے گھروں تک ہر چیز کو صاف رکھتے تھے، اور ہر وقت آپ نظافت کا اہتمام کرنے والے۔ جی ان کے امتی پوچھیں کہ کیا شام کو جھاڑو لگا سکتے ہیں؟ بھئی جب ضرورت ہو، جب آپ کو سمجھ آئے کہ گھر میں صفائی کی ضرورت ہے، فوری کرنی چاہیے، دن ہو یا رات ہو، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہندوؤں کے رسومات ہیں کہ شام کے بعد کریں گے تو یہ ہو جائے گا، شام کو جالا اتاریں گے تو یہ ہو جائے گا، شام کو کپڑے کاٹیں گے تو یہ ساری فرسودہ رسومات ہیں۔ ہمارے اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، نظافت رکھنی چاہیے، جب ضرورت محسوس ہو تبھی کریں۔ جھاڑو ہو، ماپ ہو، وائپر ہو، جب اسپرے ضرورت ہو، محسوس جو کریں۔ صفائی ہاں کرنی جی، جب کسی بھی ضرورت وقت کر سکتے ہیں۔ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے پوچھا کہ عورت اپنے خاوند کو اپنا حق مہر چھوڑ سکتی ہے؟ ہاں، عورت کا حق ہے، وہ چھوڑنا چاہے بخوشی، اچھا زور زبردستی سے نہیں، اچھا مار کے دمکا کے نہیں۔ جی اگر عورت اپنی خوشی سے وہ چھوڑنا چاہے تو قرآن مجید میں اس کو حق دیا گیا ہے کہ وہ چھوڑ دے، یا اس کے اولیاء میں سے، اس کے والدین میں سے کچھ چھوڑنا چاہے تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا گاؤں میں اتنی تعلیم اور شعور نہیں ہوتا، بچوں کو دودھ بھی پلا دیتے ہیں اور بعد میں رشتے بھی کرا دیتے ہیں، اگر ایسا کوئی رشتہ ہو گیا ہو تو کیا کریں؟ دودھ کتنی بار کاؤنٹ کرتا ہے کہ دودھ کتنی بار بچے نے پیا ہے۔ اگر مثلا بچہ رو رہا ہے اور پھپھو نے پکڑا، خالہ نے پکڑا، نانی نے پکڑا، کسی نے بھی پکڑا اور دودھ اس کو ایک دفعہ پلا دیا بچے کو چپ کرنے کے لیے، تو اس سے شرعی رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ کچھ فقہا کہ ہاں وہ بھی جاتی ہے، لیکن شرعی رضاعت جو صحیح مسلم کی روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں وہ ہے کہ 5 بار بچہ دودھ پیے اور خوب پیٹ بھر کر پیے، اپنی مرضی سے چھوڑے، تو ان 5 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا 5 مرتبہ دودھ پیا ہو اور بچپن میں پیا ہو، دودھ پینے کی عمر میں، تو پھر وہ اس کی رضائی ماں ہے، اس کی بچوں سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر شادی کہیں ہو گئی ہے تو ان کے درمیان جیسے ہی مسئلے کا پتہ چلے جدا جدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو اس کی سگی بہن جیسی ہے، تو اس کے ساتھ شادی اس کی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے خاتون کتنے لمبے ناخن رکھ سکتی ہے؟ کتنے لمبے؟ ہاں جی، انچی ٹیپ کے ساتھ ماپ کے بتاؤں گا؟ آپ پتہ نہیں ایسے بتا دیں کہ ویسے تو ورلڈ ریکارڈ میں تو بڑے بڑے لمبے ناخن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ اپنے بال مونچھوں کے ہوں یا بغل کے یا ناخن ہوں، ان کو 40 دن سے زیادہ، سر کے بال تو لمبے بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں جی، باقی جو بال ہیں، زیر ناب بال ہیں، مونچھیں ہیں یا ناخن ہیں، ان کو 40 دن سے زیادہ نہیں رہنے دینا۔ جی 40 دن کے اندر اندر ان کو کاٹنا ہے، جتنے بھی لمبے ہو جائیں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن 40 دن کے اندر اندر ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا ہے میرے 7 ماہ کے بچے کا سر تھوڑا سا آگے کو بڑھا ہوا ہے، سب کہتے ہیں کہ تم نے سر دبایا نہیں اس لیے ایسا ہوا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے اللہ نے بنایا ٹھیک بنایا ہے، تو کیا لوگوں کی بات درست ہے یا میری؟ ویسے کچھ مائیں بچپن میں بڑی احتیاط کرتی ہیں، بچے کا سر اگر وہ ایک ہی سائڈ پر سویا رہے تو وہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، نرم ہوتا ہے بالکل، ہاں نرم ہوتا ہے نا، تو وہ ایک سائڈ پر سویا رہے اس طرح تو وہ پچک جاتا ہے، تو مائیں اس کے نیچے اسپیشل ایک تکیہ رکھتی ہیں بنا کر، جس سے سر جو ہے وہ گول بن جاتا ہے۔ تو اس طرح بچے کا اگر سر آگے کو بڑا ہوا ہے تو بچے کو سر آہستہ آہستہ دباتی ہیں مائیں تاکہ اس کا یہ پیشانی بھی خوبصورت بن جائے۔ جی تو یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ان خاتون کے پاس ان کی دادی امی، نانی امی کوئی بھی نہیں تھا جس نے یہ ساری چیزیں بتائی، کوئی بڑا نہیں تھا جو کوئی بتایا۔ بڑا نہیں تھا، تو اگر اب نہیں تھا تو پھر کوئی بات نہیں، اللہ کی سپرد ہے، کیا ہو سکتا ہے اب، ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا کیا فوت شدہ ایسے شخص کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جو غلط کردار کا حامل ہو؟ ہاں جی، بخشش کی دعا ہر گناہ گار کے لیے کی جا سکتی ہے سوائے مشرک کے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین
वलौ कानु उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि मुशरिकीन के लिए अल्लाह के नबी को भी इजाज़त नहीं है और आपके साथ ईमान वालों को भी इजाज़त नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ करें, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार भी हों, क्योंकि अल्लाह ने वादे कर दिया है कि मुशरिक की माफ़ी नहीं है, वो जहन्नमी है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह जी। व मअवाहुन नार, अल्लाह ने जन्नत मुशरिकीन पर हराम कर दी और उनका ठिकाना जहन्नम है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाज़त नहीं दी कि अगर कोई मुशरिक मर जाए तो उसके लिए बख्शिश की दुआ करें। इसके अलावा जितने गुनाह हैं, इसके अलावा जितने गुनाह हैं उनके लिए जनाजा इसीलिए तो पढ़ते हैं जी। कि उसकी अल्लाह बख्शिश फरमा दे। तो उन सब गुनाहगारों के लिए गुनाह जितना मर्जी बड़ा हो उसके लिए बख्शिश की दुआ की जा सकती है। ठीक है। पूछा गया क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात तन्हा गुजारने से मना फरमाया है और इसकी क्या सूरत हो सकती है? हाँ जी, एक बंदा घर में अकेला हो तो डर भी सकता है जी और अगर छत पर सोया हो तो गिर भी सकता है। जी तो इसलिए आपने तन्हा रात गुजारने से और ख़ास तौर पर ख़ातून को जिसका खामद मौजूद हो उसको अकेले रात गुजारने से मना किया है कि वो अपने खामद के पास ही रात गुजारे, या ख़ातून अकेली हो तो उसके पास किसी गैर महरम को रात गुजारने से मना किया है। जी। अकेला बंदा अगर वो मजबूत है साहब का मालिक है तो वो सो जाए, लेकिन अगर वो कमज़ोर है डर जाता है तो उसको अपने साथ अपने अजीज़ो कारब को रखना चाहिए। इसके अलावा कोई और शरई कोई वजह तो कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं। ठीक है। पूछा गया नफास की हालत में औरत को 40 दिन तक कुछ भी पकाने नहीं दिया जाता, क्या ये बात दुरुस्त है? ये भी बेहूदगी है। अच्छा बात यहाँ भी खत्म हो गई सीधी। कोई पाबंदी नहीं है इस्लाम में। जी। हाँ, अलबत्ता अगर औरत बीमार है, कमज़ोर है, पकाने के काबिल नहीं है तो ये तो उसके साथ शफकत है, मोहब्बत है, रहमत है कि वो अभी ना पकाए, लेकिन उस पर पाबंदी नहीं है। मतलब उसको भूख लगी है, घर में कोई पकाने वाला नहीं है, उठे आमलेट बनाए नाश्ता करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसको पका कर देने वाले अजीज़ो कारब बहन भाई मौजूद है, उसकी खिदमत करने वाले मौजूद हैं, तो वो तो मोहब्बत है ना कि वो खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इस पर शरन कोई पाबंदी नहीं है कि वो खाना पकाए या पानी पिए या पिलाए या खिदमत करे, जो करना चाहे वो कर सकते। दीन में ऐसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। अच्छा कुछ देर पहले मुझे यहाँ पे आ रहे थे क्वेश्चंस आ रहे थे, लिंक्स जो हमारे पास ओपन है, लेकिन चले मेरे ज़हन में है, मैं आपको वो क्वेश्चन कर लेता हूँ। हमारे रेगुलर लिखने वाले देखने वाले कासिम हसनैन हैं, उस्मान रिपेयरिंग लैब है, नरगिस साहिबा, इस तरह और भी हैं, वो मैं सलाम भी कहते हैं, हम सबको वालेकुम अस्सलाम भी कहते हैं। उस्मान साहब ने नहीं, कासिम हसनैन ने, जो कि हमारे रेगुलर लिखने वाले हैं, उन्हें कुछ देर पहले मैं लिख के भेजा कि मैं इतने दिनों से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं दे चुका हूँ पहले, मुफ्ती साहब उसका जवाब दे चुके, लेकिन फिर भी चले आपके गिले को हम दूर किए देते हैं। कहते हैं कि मेरी वालदा की उम्र 70 ईयर्स है, 70 बरस की हैं। वो क्या करती हैं, जब नमाज़ पढ़ती हैं तो सामने टीवी पे जैसे खाना काबा और तलावत चल रही होती है तो उसको देख रही होती है, तो नमाज के टाइम वो उसको आवाज़ बंद कर देती हैं, लेकिन वीडियो चल रही होती है सामने टीवी पे, वो आ रहा होता है। क्या इस तरह नमाज हो जाती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वीडियो देखेंगी कि नमाज पढ़ेंगी? नमाज पढ़ने के लिए क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि फर्मा बरदार बनकर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, तवज्जो के साथ खड़े हो जाओ। तो जब तक पूरी तवज्जो आपकी अल्लाह की तरफ नहीं होगी तो आपकी नमाज का फ़ायदा क्या है? आप वीडियो की तरफ नज़र जाती रहेगी और आप तो भूलते रहेंगे, आपकी पूरी तवज्जो मरकूद नहीं होगी नमाज पर। तो अल्लाह की रहमत उस वक्त तक बंदे के सामने रहती है जब तक बंदा नमाज में तवज्जो रखता है। जब बंदा डी ट्रैक होता है तो अल्लाह की रहमत भी रूठ जाती है। तो इसलिए वो वीडियो बार बार आगे पीछे होगी, मंजर बदलेंगे तो तवज्जो सारी उधर चली जाएगी। तो इसलिए नमाज में ये टीवी बंद करके ही पढ़नी चाहिए। ठीक है। एक हमारी बहन ने कुछ देर पहले हमें लिख के भेजा था, लिखते वो भी हमारी रेगुलर लिखने वाली हैं, देखने वाली, कहती हैं कि ऐसा शख्स जिसकी उम्र 50 के लगभग हो जाए या ज़्यादा हो, उसने ज़िंदगी में ख़ुद कभी नमाज ना पढ़ी हो, उसकी बीवी ने नमाज ना पढ़ी हो, उसके बच्चों ने नमाज ना पढ़ी हो, ऐसा शख्स जिसने अपने वालिदैन को उनकी ज़िंदगी में ज़दोकोब किया हो, मारा पीटा हो, ऐसा शख्स जो अपनी बहनों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, नहीं मिलता, कि ऐसे शख्स के साथ, ऐसे भाई के साथ ताल्लुक़ रखा जाएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी अल्लाह का भी सख्त नाफरमान जी,
والدین کا بھی سخت نافرمان، بہن بھائیوں پر بھی ظلم کرنے والا، اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا؟ جی ہاں، تعلق رکھا جائے گا تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، اب ہمارے سمجھنے میں فرق ہے، جب نماز اس نے ایک بھی نہیں کبھی پڑھی تو تارک نماز تو ویسے ہی دار اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن ہم اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو دفن بھی کریں گے، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہو تو اللہ کے نبی کا حکم ہے لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ المسلم فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کا بائیکاٹ، ناراضگی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تعلق رکھیں، لیکن اتنا گرم جوشی والا نہ رکھیں جیسے آپ کو تکلیف میں اضافہ ہو، آپ اس کے قریب جائیں وہ آپ کو گالیاں نکالے، آپ کو مارے پیٹے، ایسا گرم جوش تعلق نہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ تعلق رکھیں تاکہ اس کی اصلاح کا موقع مل سکے۔ اس کے پاس جب جائیں اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ وہ والدین کا نافرمان ہے، بہن بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کا سخت نافرمان ہے، بے نماز ہے، تو اس کو وہ تو بیمار کی طرح ٹریٹ کریں نا، وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے۔ جی، تو اس کو بیماری سے نکالنے کے لیے ڈاکٹر بھی چاہیے۔ تو اگر ڈاکٹر بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ تو بیچارہ دنیا میں گیا، آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کے ساتھ تعلق رکھیں تاکہ اس کی صلاح کرنی ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، کالر اب نہیں ہے، جیسے ری جوائن کریں گے ہم بات کر لیں گے۔ جیسے بھی بیمار کا آپ ذکر کر رہے تھے، ایک شخص آپ کی زندگی اجیرن کیے رکھتا ہے، آپ کی ایک خیر کا کام کرتا ہے اور آپ کو وہ سینکڑوں تانے تشنے سنا دیتا ہے، آپ کی زندگی میں عذاب بنائی رکھتا ہے اور آپ کا کلوز ریلیشن ہے، لیٹس سے ہی از یور فادر۔ اب جیسا بہت سارے تعلقات ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں۔ یہ جن صاحب نے مجھے لکھ کے بھیجا، انہوں نے اپنے والد صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ خیر بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی مینٹلی ٹارچر، اذیت دیتے ہیں میری والدہ کو، بہن بھائیوں کو، میں کیا کروں ایسے باپ کا؟ اللہ المستعان۔ اب اللہ سے دعا باقی رہ جاتی ہے، رشتہ ایسا ہے اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ تو اللہ کے ہاں تو ہر چیز ممکن ہے نا، آپ گریہ زاری کریں اللہ کی طرف تو اللہ آپ کی ضرور سنے گا، تو انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اصلاح نہ بھی ہو سکی تو آپ کو اجر و ثواب تو ملے گا، آپ نے کوشش کی ہے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کو پیار سے، جب ان کا موڈ اچھا ہو تو اس وقت ان کو پیار سے ہلکا سا کہیں کہ ابو آپ یہ ایسا کیا تھا، آپ نے ایسے کیا تھا تو اس سے فلاں کو تکلیف پہنچی، مجھے تکلیف پہنچی۔ جب موڈ بہتر ہو تو پھر وہ کچھ نہ کچھ سن لیں گے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں سدھر سکتے تو اللہ سے ریکویسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، پھر وہ سوار دے گا۔ اس بھائی نے مجھے اینڈ میں یہ کہا کہ میں اس حد تک ساری چیزیں کر کے دیکھ بیٹھا ہوں کہ میں اب کہتا ہوں کہ یا اللہ اب یہ تیرا معاملہ ہے، میرے ذمہ فرما برداری ہے، میں کرتا رہوں گا، لیکن جو اذیت ہمیں مل رہی ہے وہ تیرا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعتاً بعض دفعہ بزرگ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، میرے پاس تو اتنے واقعات ہیں کہ سنانے لگ جائیں تو پروگرام ختم ہو جائے گا۔ بزرگ بہت تلخ مزاج ہو جاتے ہیں اور ظلم حد سے زیادہ کرتے ہیں، تو بچے برداشت کریں۔ بچوں کے لیے میں پھر ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ تو جوان ہو ماشاءاللہ، ابھی ینگ ہو، آپ کے اندر قوت برداشت زیادہ ہے، بزرگ تلخ ہو گئے ہیں، چڑچڑے ہو گئے ہیں، چلو کچھ نہیں، آپ برداشت کرو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے والد صاحب بڑے گرم مزاج کے ہیں، اللہ ان کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ان کو اچھا مزاج دے دے، اچھا اللہ ان کی اصلاح کر دے۔ اس طرح کہ اللہ سے دعائیں جاری رکھیں، اس سے آپ کو بھی سکون ملے گا۔ جب آپ اپنے اس بزرگ کے لیے دعا کریں گے نا تو آپ کو یقیناً سکون ملے گا، تو آپ اپنے سکون کے لیے ہی کرتے رہیں تو بھی اچھا ہے۔ تو اگر بزرگوں کی آپ کی دعا قبول ہوگی اور اصلاح ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا۔ ٹھیک ہے، لیں جی، گفتگو تو جاری رکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے سیگمنٹس کے باقاعدہ وقت ہوا کرتے ہیں تو ابھی وقت وقفے کی جانب بڑھ گیا، تو اس سے پہلے کہ میں بریک لوں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ قاری احمد عزیزی صاحب، قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب، سر شکریہ، جزاک اللہ خیر، مکمل شکریہ، بارک اللہ۔ جزاک اللہ۔ لیں جی، آپ آئے، تھینک یو ویری مچ۔ لیں جی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے مایوسی سے روشنی کے سفر تک، خودکشی کے حوالے سے، کہ جو خودکشی کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں ان کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہم کیا ہو سکتے ہیں، ان کو کامیابیوں کے سفر تک کیسے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
है।